اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی پارٹی کو عدالت جواب دعویٰ داخل کرنے کا حکم صادر کرتی ہے اور وہ پارٹی جواب دعویٰ دینے سے تاخیر کرتی ہے تو عدالت اس پارٹی کا جواب دعوے کا حق ختم کر کے اس کے خلاف فیصلہ صادر کر سکتی ہے یا کوئی دیگر مناسب حکم جو عدالت بہتر سمجھتی ہے وہ صادر کر سکتی ہے۔ اب آرڈر 8 رول 10 جو ہے وہ اس بات کی وضاحت کر دیتا ہے کہ یہ رول آرڈر 8 رول 10 اس وقت اپلائی ہوگا جب سول کورٹ نے خصوصی طور پر جواب دعویٰ دائر کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن PLJ 1989 لاہور ہائی کورٹ پیج 613، 1989 CLC پیج 1883 اور 1989 SCMR پیج 107 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ بنیادی طور پر جواب دعویٰ شامل کرنے کے حوالے سے عدالت کا جو آرڈر ہے نا وہ آرڈر لازمی طور پر واضح ہونا چاہیے، دین آرڈر 8 رول 10 پھر اپلائی ہوگا۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1990 CLC پیج 1362، PLJ 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 1015 اور 1991 SCMR پیج 2527 اور 1989 CLC پیج 1883 اور PLJ 1989 لاہور ہائی کورٹ پیج 613 اور PLJ 1987 سپریم کورٹ پیج 537 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ لیکن ایک اور اہم بات ہے کہ نوٹس کے اندر یا سمننگ آف پارٹیز کے اندر جو عام ہدایت ہوتی ہے نا جواب دعویٰ شامل کرنے کی، وہ واضح حکم میں شامل نہیں ہے۔ یعنی حکم وہ ہے اسپیسیفکلی جو ان آرڈرز لکھوایا گیا ہو، یعنی سمنات میں جو ہدایات دی جاتی ہیں جواب دینے کے حوالے سے وہ آرڈر نہیں ہوگا کہ اس کے فوری بعد آرڈر 8 رول 10 کے لیے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو جنرل آرڈر ہے۔ اس بات کو 1991 SCMR پیج 2527، PLD 1982 لاہور ہائی کورٹ پیج 63، PLJ 1980 لاہور ہائی کورٹ پیج 66 اور اسی بات کو 2009 CLC پیج 471، 2001 CLC پیج 200، 1987 SCMR پیج 1365، 1987 SCMR پیج 1374 اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتی ہے، اور اسی بات کو 1994 CLC پیج 1817 اور PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 491 جو ہے اسی پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ بنیادی طور پہ جب عدالت جواب دعوے کا کوئی اسپیسیفک آرڈر عام روٹین میں صادر کرتی ہے نا تو پھر بھی آرڈر 8 رول 10 اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت بھی جواب دعویٰ اسپیسیفکلی اسٹریس نہیں کیا گیا ہے، باقاعدہ طور پر اس کو نہیں اسٹریس آؤٹ کیا گیا کہ وہ لازمی جواب دعویٰ اب دے گا۔ اس حوالے سے
2018 MLD पेज 2092 और PLJ 1989 लाहौर हाई कोर्ट पेज 613 जो है वो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। और साहिब बात इस तरह से है कि हमारे यहाँ पे सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स का मामला आ जाता है कि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स की जो कोताही है ना, वो उसकी तरफ इशारे के तौर पे रूल 10 जो है वो अप्लाई किया जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सब्सिक्वेंट प्लीडिंग शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जवाब दावा ताख़ीर का शिकार हो जाता है। उस चीज़ को बाकायदा तौर पर बाउंड करने के लिए पार्टी को और ऑर्डर 8 रूल 9 की जो कोताही है ना उसको सप्रेस करने के लिए रूल 10 जो है वो सामने आ जाता है। और इस बात की इंटरप्रिटेशन आपको PLD 1970 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पेज 21 भी जो है इस तरह हमें इंटरप्रेट कर देती है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि ऑर्डर 8 रूल 1 और 9 के तहत जो भी लफ्ज़ें पाई जाती हैं ना, मसलन सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स के हवाले से, उनको रोकने के लिए बुनियादी तौर पर ऑर्डर 8 रूल 10 जो है वो सामने आ जाता है। इस बात को PLD 1992 पेशावर हाई कोर्ट पेज 173, 1990 MLD पेज 171 जो है वो इसी बात को इंटरप्रेट कर देती है। और याद रखिएगा कि जब मतलूबा जवाब दावा पार्टी ने जमा नहीं ना करवाया तो फिर या तो फौरी फैसला कर दिया जाएगा या फिर मुनासिब हुक्म जो अदालत मुनासिब समझती है ना वो उस हिसाब से सादर कर सकती है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 1988 CLC पेज 56 और 1992 CLC पेज 867 जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। असल में बात इस तरह से है कि ये अदालत की अपनी सवाबदीद है, डिस्क्रिशनरी पार है, जो कि ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत पिक्यूनरी जो है ये प्रोविजन बन जाती है कि ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है कि वो चाहे तो वो इसको अमल में लाए और चाहे तो कुछ और मौका भी दे सकती है। इस हवाले से PLJ 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 537, PLD 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 22 और 1991 CLC पेज 961 जो है इस बात को इंटरप्रेट कर देता है। और ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत जब मामला किया जाएगा ना, उसका हक जवाब दावे का ख़त्म किया जाएगा, तो फिर उस केस का फैसला बिला शहादत कलमबंद किए सुनाया जा सकता है या कोई मुनासिब आर्डर यानी मज़ीद मौके के लिए या हत्ता के शहादत की तरफ भी जाया जा सकता है। यह अदालत की अपनी डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है। इस बात को PLD 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 22 है, PLD 1986 लाहौर हाई कोर्ट पेज 48, 1988 CLC पेज 56 है, PLD 1983 लाहौर हाई कोर्ट पेज 448 है, 1982 CLC पेज 387 है। अब याद रखिएगा कि ऑर्डर 8 रूल 10 का इस्तेमाल करते हुए जो फैसला किया है उस फैसले का इन्हसार उन हकायक पर होना चाहिए जो अदालत के रूबरू पेश किए गए हैं। इस बात को PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 953 इंटरप्रेट कर देती है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि मुतबादल सूरत में जब जवाब दावा नहीं आया है तो फरीक़ सानी को हरजाना दिलाकर जो है मुकदमा फिर अर्जन में चला जाता है कि भाई जुर्माना दे के आप जमा करवा लें।
اور اس حوالے سے پی ایل ڈی 1991 سپریم کورٹ پیج 953، پی ایل جے 1987 سپریم کورٹ پیج 537، 1992 ایم ایل ڈی پیج 2026 اور 1991 سی ایل سی پیج 1476 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ 1988 سی ایل سی پیج 56، پی ایل جے 1980 لاہور ہائی کورٹ پیج 48 ہے، اور پی ایل ڈی 1980 لاہور ہائی کورٹ پیج 66 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے، ایک کنفیوژن آ جاتی ہے کہ دعویٰ میں پیش ہونے کا حق جو ہے جواب دعویٰ دائر کرنے کے حق سے تھوڑا سا مختلف ہے، یعنی جو فریق جواب دعویٰ دائر کرنے میں ناکام رہا ہے اس کا رائٹ بھی سٹرک آف ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مقدمے میں پیش ہو کے شہادتیں اگر ہوتی ہیں تو اس پہ اجرا کرے گا۔ اس بات کو سپورٹ کر دیتی ہے 1990 اے ایل ڈی پیج 333 ہے، 1988 سی ایل سی پیج 1443 ہے، 1984 سی ایل سی پیج 890 ہے، پی ایل جے 1980 لاہور ہائی کورٹ پیج 66 ہے جو ہے نا اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آرڈر 8 رول 10 کے تحت جو آرڈر کیا گیا ہے نا، یعنی اس کا حق ہی ختم کر دیا گیا جواب دعوے کا، یہ ایک ایسا آرڈر ہے جو کہ ایک قابل اپیل آرڈر ہے، اور آرڈر 43 رول 1B کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے زمرے میں یہ آتا ہے، یعنی اسپیسیفکلی یہ آرڈر 43 رول 1B کے تحت ہی آرڈر 8 رول 10 جو ہے وہ اپیلیبل آرڈر بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے 1990 سی ایل سی پیج 1078، 1992 ایم ایل ڈی پیج 2026 اور پی ایل ڈی 1992 پشاور ہائی کورٹ پیج 173 جو ہے یہ ہمیں بڑے اچھے انداز سے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب فیصلہ ہی نہیں سنایا گیا، کوئی مناسب آرڈر عدالت نے کوئی اور کر دیا ہے تو پھر قابل اپیل نہیں ہے، پھر وہ چونکہ اپیل تو تب ہونی ہے جب واقعی عدالت نے جو اس کا معاملہ ہی ختم کر دیا ہے کہ وہ اب وہ جمع ہی نہیں کروا سکتا، صحیح وہ فیصلہ کر دیتی ہے اگر عدالت تو اس کے معاملے میں۔ اب اگر فیصلہ نہیں سنایا گیا تو پھر اپیل کس چیز کی صاحب، اپیل تو نہیں بنتی نا۔ اس بات کو 1981 ایس سی ایم آر پیج 590 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اور اس آرڈر 8 رول 10 کے تحت سیکنڈ اپیل جو ہے نا وہ صادر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پہلی اپیل بھی آئے گی۔ آپ کو میں نے پہلے بھی اس بات پہ ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ آرڈر 43 رول 1B کے تحت ہی یہ جو فیصلہ کیا گیا اس کی اپیل آنی ہے، تو سیکنڈ اپیل اس کی نہیں کی جا سکتی۔ اس بات کو 1981 ایس سی ایم آر پیج 590 اور این ایل آر 1980 ایس سی جے پیج 150 اور پی ایل ڈی 1980 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے پیج 109 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ آرڈر 8 رول 10 کے تحت جاری کیے گئے حکم کے خلاف جو ہے وہ نگرانی بھی دائر کی جا سکتی ہے، یعنی اپیل جو ہے وہ جائے گی 43 1B کے تحت، اور ریویژن بھی لائے کر سکتی ہے، ریویژن بھی کی جا سکتی ہے۔ اس بات کو یعنی اگر فیصلہ کر دیا گیا ہے تو اپیل میں جائیں گے، اگر کوئی آرڈر ہے جاری کیے گئے جو حکم کے خلاف نگرانی جو ہے وہ دائر ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے 1988 سی ایل سی پیج 56 دیکھیے گا، اور 1981 ایس سی ایم آر پیج 590 کو دیکھیے گا، اور پی ایل ڈی 1987 سپریم کورٹ 22، 1987 ایس سی ایم آر پیج 1365 اور 1995 ایم ایل ڈی پیج 468 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور پی ایل ڈی 1997 لاہور ہائی کورٹ پیج 722 جو ہے
وہ بھی اسی بات کو صاحب بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب صاحب تھوڑی سی بات آگے لیے چلتے ہیں کہ اگر عدالت جواب دعویٰ کا حق ختم کرنے کے بعد فیصلہ نہیں نہ سناتی تو مدعی کو شہادت پیش کرنے کا موقع دے دیا جائے گا، اور جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے جرا کی حد تک، اور اس بات کو 1988 CLC پیج 56 جو ہے وہ انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اور اگر مدعا علیہ جواب دعویٰ نہیں دیتا، پھر بھی مزید کہنے پہ بھی نہیں دیتا، مزید آرڈرز پہ بھی نہیں دیتا، تو اس کا دفاع کا حق تو ویسے ہی ختم کر دیا جائے گا، اور اگر فیصلہ آتا ہے تو پھر آگے معاملہ چلے گا، اور اگر دفاع کا حق ختم کر کے شہادتوں پہ معاملہ لیا جاتا ہے تو پھر بھی اس میں کراس میں آ سکتا ہے۔ اس بات کو 2009 PLD پیج 239 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور اس بات کو 1988 CLC پیج 56 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور صاحب بات اس طرح سے ہے کہ سیول کوڈ کی ٹیکنیکل جو خامیوں سے بالا تر ہو کر ایک عدالت کو چاہیے کہ وہ ٹیکنیکل خامیوں سے بالا تر ہو کر جو سرکمسٹانسز آف کیس ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور اس کو موقع دے کہ بھئی وہ لازمی طور پہ جو ہے وہ جواب دے، کیونکہ جواب جو ہے یہ نیچرل جسٹس کا ایک پرنسپل ہے کہ no one should be condemned unheard۔ تو 1990 CLC پیج 1078 اس حوالے سے جو ہے ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اور عدالت کسی فریق کو جواب دعوے کی میعاد جو ہے توسیع کر سکتی ہے، پھر بھی اگر چاہے ڈسکریشن آف کورٹ ہے تو حق دفاع منسوخ بھی کر سکتی ہے، اور دعوے کو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی شہادت کے ڈگری بھی کر سکتی ہے۔ ڈسکریشن آف کورٹ ایسا ہے، اور اگر چاہے تو حق ختم بھی کر کے لے جائے شہادتوں پہ۔ اس بات کو PLD 1982 لاہور ہائی کورٹ پیج 779 اس بات کو ڈسکس کرتی ہے، اور 2007 CLC پیج 409 بھی اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اور 1994 CLC پیج 191 بھی اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اور جب ڈیفینڈنٹ پارٹی کا جواب دعوے کا حق ختم کر دیا گیا ہے تو پھر مدعی کو شہادتوں پہ بلا لیا گیا ہے، اور شہادتوں کے بعد جرا کراس ایگزامینیشن کا پہلو ہے تو پھر مدعا علیہ اس میں کراس ایگزامینیشن میں پارٹ پرفارم کرے گا، اپنا حصہ لے سکتا ہے۔ اس بات کو PLD 1994 پشاور ہائی کورٹ پیج 161، 1984 CLC پیج 890 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اور اسی بات کو 2016 CLC پیج 502 بھی ڈسکس کر دیتی ہے۔ تو اس پہ مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں ریفر کروں گا 2004 YLR پیج 1276 سے، اور 1980 CLC پیج 1449، 2000 CLC پیج 1955 ہے، اور 2004 MLD پیج 923 ہے، 2004 SCMR پیج 1528 ہے، اور جہاں تک معاملہ ہے کہ عدالت یا فیصلہ کر دے یا میک سچ آرڈر ان ریلیشن ٹو دا سوٹ ایز اٹ تھنکس فٹ، جو مناسب سمجھے وہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ عدالت کے پاس اختیار ہے، ثوابدیدی اختیار ہے کہ جو فیصلہ چاہے وہ چاہے تو ہرجانہ دلوا کے جواب دعویٰ کا موقع دے اور جواب دعویٰ دلوا دے۔ عدالت کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ اس کا حق ختم کر کے شہادتیں بلا لے۔ عدالت کا اپنا تھا پہلے کہ وہ فیصلہ کر دے، اگر فیصلہ نہیں کرتی تو پھر ورڈ اس طرح ہی ہے آر میک سچ آرڈر ان ریلیشن ٹو دا سوٹ ایز اٹ تھنکس فٹ، جو مناسب سمجھتی ہے۔ اس حوالے سے 1990 ALD پیج 407، 2001 MLD پیج 746
اور 1986 MLD پیج 486, 1980 CLC پیج 981, 2003 CLC پیج 385, 1990 SCMR پیج 530, اور اسی بات کو 1987 SCMR پیج 1365 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ رائٹ آف ڈیفینڈنٹ جو ہے اسٹرک آف کر دینا یہ ٹوٹلی ڈسکریشن آف کورٹ ہے، اور جس طرح وہ مناسب سمجھتی ہے وہ اس کو لے کے جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اپرچونٹیز بھی دے سکتی ہے اور اپرچونٹیز نہیں بھی دے سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2004 YLR پیج 959 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور 1989 MLD پیج 1101 بھی اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور 2001 MLD پیج 1462 بھی اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کا رائٹ آف ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سٹرک آف کر دیا جاتا ہے، سٹرکنگ آف ڈیفنس کر دیا گیا ہے آرڈر 8 رول 10 کے تحت، وہ پھر اپیل ہوگی کس پروویژن کے تحت؟ آرڈر 43 رول 1B CPC 1908 کے تحت۔ پھر ریویژن پٹیشن از کمپیٹنٹ نہیں ہے۔ اس بات کو 2011 CLC پیج 164 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور 2013 YLR پیج 836 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور اگر کوئی آرڈر کر دیا گیا ہے تو اس آرڈر کے حوالے سے ریویژن لائک کرے گی، لیکن اگر ڈیفنس ہی اسٹرائک آف کر دیا گیا ہے تو پھر صاحب اس ڈیفنس کو اسٹرائک آف کرنے کے حوالے سے صرف اپیل ہوگی 43(1)B آرڈر 43 رول 1B CPC 1908 کے تحت، اور اس میں ریویژن جو ہے وہ لائے نہیں کرے گی۔ لیکن دوستو ایک ٹیکنیکل سی بات تھی، آرڈر 8 رول 10 CPC 1908 کے تحت اگر کوئی پارٹی جواب دعویٰ جو ہے عدالت کے کہنے کے باوجود جمع ہی نہیں کرواتی تو پھر کس طرح سے اس سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور آرڈر 8 رول 10 جو ہے وہ اس کو کیسے باؤنڈ کرتا ہے، لیکن ہے ڈسکریشن آف کورٹ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔